बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोहतरम यूट्यूब फैमिली जानती है कि आज 26 मई है, मुल्क में शदीद गर्मी है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग आपकी खिदमत पे लेकर हाजिर हूँ। पहली ख़बर ये है कि इंदूर, ये इंडिया का एक शहर है। राहत इंदूरी साहब यहाँ के थे, बड़े ज़बरदस्त शायर। वहाँ पर एक कार्टूनिस्ट है। उस कार्टूनिस्ट ने जो है वो नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया है, तो इस पर जो है वो कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम तो समझते थे कि पाकिस्तान से जो इंडिया की हालत है या जमहूरियत है वो अच्छी है, लेकिन लग रहा है कि उन पे भी पाकिस्तान का असर हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर आपको देनी थी वो खबर जो है वो हामिद मीर साहब के मुतल्लिक है। हामिद मीर साहब ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है जो है ना वो जंग में, और कॉलम का उन्वान है कि हम सब उम्मीद से हैं। उसमें हामिद मीर लिखते हैं कि इमरान खान ने कौम को बता दिया है कि वो नवाज शरीफ नहीं हैं, वो नवाज शरीफ से बहुत मुख्तलिफ हैं। आगे चल के हामिद मीर साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कभी डील करके लंदन भाग जाते हैं और कभी डील करके जद्दा भाग जाते हैं, कभी डील करके बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं। हालांकि ये जो डीलें हैं ये सारी की सारी इमरान खान की टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान ने इनमें से कोई डील भी कबूल नहीं की। ये हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है। आप जानते हैं कि हामिद मीर साहब वो हमेशा इमरान खान की मुखालफत करते रहे और regime चेंज ऑपरेशन में पेश थे और PDM के बड़े जो है ना ये प्यार करने वाले थे। बहरहाल ज़ाहिर है हकीकत फिर सामने आ जाती है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इसी जो है ना वो कॉलम में हामिद मीर ने डॉक्टर यूनुस भट्ट की एक किताब का हवाला दिया है। किताब बड़ी खूबसूरत है। किताब का नाम है शनाख्त परेड नंबर 2। वाकई बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें जो है ना डॉक्टर यूनुस भट्ट, आप जानते होंगे डॉक्टर यूनुस भट्ट ने किताब में लिखा है कि शहबाज शरीफ इस तरह अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं जिस तरह चाहत फ़तेह अली खान जो है वो अपने आप को सिंगर समझता है। ये शहबाज शरीफ के बारे में डॉक्टर साहब ने लिखा। फैसल वाडा के बारे में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि फैसल वाडा एक ऐसा हीरो है जो खुद हीरोइन को अगवा करता है और फिर उसे छुड़ाने भी पहुंच जाता है। आगे चल के वाडा साहब के बारे में कहते हैं कि फैसल वाडा एक ऐसा सियासतदान है जिस तरह जूस का खाली डब्बा होता है जिस पर पाँव मारने से पटाखा बहुत बड़ा होता है लेकिन ज़ख्मी कोई नहीं होता। ये फरमाया है जो है ना वो डॉक्टर यूनुस भट्ट ने। शहबाज शरीफ के मुतालिक मज़ीद आगे चल के लिखते हैं कि शहबाज शरीफ एक ऐसा पंखा है जो चलता बहुत तेज़ है लेकिन हवा नहीं देता, लेकिन उनकी यानियाँ जानियाँ और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और इमरान खान एक ऐसा पंखा है जो चलता बिल्कुल नहीं है या बहुत आहिस्ता चलता है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा देता है। अब इसकी तशरीह जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। ये डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है और इसका हवाला दिया है जो है इसने हामिद मीर ने अपने कॉलम में। उसके बाद अगली जो बात हम करेंगे वो मतीउल्लाह जान साहब ने इंकशाफ किया है कि वो जो स्टिक देने की तकरीब थी फील्ड मार्शल साहब को, तो उसमें फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनको दावत नहीं थी। लेकिन फिर आपको पता है फ़ौजी बूट हों, फ़ौजी जुराबें हों, फ़ौजी तस्बें हों और उनसे आती हुई जुराबों से आती हुई खुशबू हो और वहाँ शहबाज शरीफ न पहुँचे। ये किस किताब में लिखा है कि वो जो है ना वो बिन बुलाए वहाँ पे घुस गए, वहाँ पे पहुँचे और ज़रदारी के साथ मिलकर उन्होंने वो जो स्टिक थी फील्ड मार्शल की वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले की। ये मतीउल्लाह जान का इंकशाफ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि रात को PSL का फाइनल हुआ और लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जो है वो हरा दिया। जीतने वाली टीम को $5 लाख इनाम मिले और हारने वाली टीम को $2 लाख इनाम मिले। लेकिन जो तकरीब हुई उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है क्योंकि खुशदार में जो हादसा हुआ
یعنی کل ہی اس کے 2 مزید بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر جنگ میں ہمارے 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اس میں 10-11 فوجی شہید ہوئے، لیکن جو کنجر خانہ سجایا گیا، جو مجرا سجایا گیا تقریب کے نام پہ، اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، سادہ سی تقریب ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ ہیں، پھر ان کے بڑے شوق ہیں، پھر وہاں پہ سارا کچھ کھلی ولی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حسینہ واجد، آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کی ڈائن تھی، بنگلہ دیش کی فارم 47 والی تھی، یہ اپنے انڈر گارمنٹ چھوڑ کے انڈیا بھاگ گئی، اور لوگوں نے انڈر گارمنٹ سنا کافی مہنگے تھے، وہ لوگوں نے اٹھا لیے، تو اس کے دور کا پہلا مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ بڑا زبردست درج ہوا ہے۔ وہ یہ کہ 8 پولیس والوں پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور انہوں نے 6 مظاہرین کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، گولی ماری تھی۔ یہ اگر اپنے سسٹم پہ نظر دوڑائے نا تو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر اپنے جرائم کا ہے، جو 3 سالوں میں یہ جو کچھ کر چکے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی کمیشن بن گیا، اگر یہاں پہ احتساب ہو گیا، اگر یہاں پہ انصاف ہو گیا، تو آپ کے خیال میں کون بچے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈیچو کو یاد کر لیں، آپ 25 مئی کو یاد کر لیں، کیا کچھ ہوا، ڈاکٹر جاسمین راشد کے ساتھ کیا ہوا، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ان پولیس والوں کا ایک ایک نام محفوظ ہے جنہوں نے کیا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے پھر، اور یہ شروع سے ہے۔ یہ یعنی میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا کہ یہ جو دھوپ ہے نا یہ بدلتی رہتی ہے، جہاں پہ دھوپ ہوتی ہے پھر وہاں پہ چھاؤں آ جاتی ہے، یہ سورج اپنا اینگل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شہباز شریف ہیں فارم 47 کے، یہ یاد رکھا کریں پکا کہ یہ 2 نمبر ہیں، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، انہوں نے رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، جو کہ بنتا تھا، کیونکہ جب آپ بندوں کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کی عادت ہوگی تو آپ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ اور واقعی ترکی نے یا ترکیہ نے جس طرح پاکستان کی مدد کی، آؤٹ آف دی وے جا کر، ترکی ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، اس کے علاوہ چین ہو گیا۔ آذربائیجان میں آپ جشن دیکھتے جب پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی تو آپ حیران رہ جاتے۔ بہرحال شہباز شریف نے رجب طیب اردوان اور ان کی عوام کا، ان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور ایک بار پھر رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ انڈیا سے ہے۔ یہ سابق را کے چیف ہیں SA دلت، یہ اس وقت مشہور ہوئے تھے جب انہوں نے پاکستان کے سابق DG ISI درانی، لیفٹیننٹ جنرل درانی کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی، اسپائی کرونیکل۔ کیونکہ یہ DG ISI تھے، وہ را کے سربراہ تھے، تو کتاب کو کافی مقبولیت ملی، کتاب کافی جو ہے نا وہ بکی، کافی موٹی سی کتاب ہے، اور دلت صاحب کو بھی حلوہ دمڑی ٹھیک ملا اور درانی صاحب کو بھی حلوہ مانڈا ٹھیک ملا، کتاب کی رائلٹی۔ تو ان سے ایک صحافی نے انٹرویو کیا، اور صحافی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ آپ نے پاکستان کا دورہ کیا، تو ایسے دلت غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے پاکستان کا دورہ کیا؟ بہرحال بات بڑھ گئی، اور مبینہ طور پہ ایسے دلت نے صحافی کو تھپڑ بھی جاڑ دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے دلت نے صحافی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلوایا۔ اصل میں تھوڑا غور کریں نا تو آج کل ذرا صحافت اور قسم کی ہو گئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد زیادہ لوگوں کا تجربہ نہیں ہے، زیادہ ان کو نورمز کا نہیں پتہ کہ صحافت کسے کہتے ہیں، جرنلزم کسے کہتے ہیں۔ جس کے پاس کیمرہ ہے اور جس کے پاس مائک ہے، مائک بازاروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور اگلے کے جا کے منہ میں تن دیتا ہے۔ بہرحال یہ دلت صاحب نے جو ہے نا وہ گھر سے دھکے دے کے نکلوایا ہے۔ اس کے بعد ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ خزدار جو حملہ ہوا آرمی کی بس پہ یا وین پہ، اس میں جو مزید 2 طالبات تھی وہ شہید ہو گئی ہیں۔ اب جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کے شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 8 ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ذرا یہاں پہ رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی وہ جو بچے اسکول گئے، وہ جو لنچ لے کے گئے، وہ جو پانی کی بوتلیں لے کے گئے اور رستے میں یہ کچھ ہو گیا، اور پھر ان
ان والدین کی جو ہے وہ حالت وہ کس طرح ہوگی۔ بہرحال یہ ہمیں بڑا افسوس ہے، بچے تو ظاہر ہے وہ جنت کے پھول ہیں، لیکن والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اب ذرا یہ خبر دیکھنی ہے، تنخواہوں پہ اور پینشنز پہ ان کو آئی ایم ایف کی مدد چاہیے، آئی ایم ایف کی منظوری چاہیے جو عام بندے ہیں۔ سینیٹرز کے تنخواہ اور مراد کے لیے 1 سال کے لیے رکھا گیا ہے 65 کروڑ روپیہ۔ پاکستان میں یا دنیا میں اگر سب سے نکمے، سب سے ہڈ حرام اگر آپ نے کوئی دیکھنے ہیں نا تو وہ یہ پاکستانی سینٹرز ہیں۔ نہ یہ الیکشن لڑتے ہیں، زیادہ تر پیسے دے کر سیاسی جماعتوں کو رشوت دے کر یہ سینٹرز بنتے ہیں، ایم وہاں پہ ڈھر کرتے ہیں، لمبے لمبے پد مارتے ہیں، عرفان صدیقی جیسے قلم فروش، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آدم ندیر تارڑ جیسے قانون کے دلال، یہ سارے سینٹ میں ہوتے ہیں۔ ان کی 1 سال کی تنخواہوں کے لیے 65 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 40 کروڑ ان کے لیے رکھا گیا ہے ٹریولنگ الاؤنس، یہ ٹریول کریں گے۔ یعنی قومی اسمبلی کا ممبر ہے نا وہ پھر بھی کافی جو ہے نا پاپڑ بیلتا ہے، لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، فلیکس لگاتا ہے، اس کے علاوہ کمپین کرتا ہے، لوگوں کی منتیں کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، تب لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں اور وہ ممبر بنتا ہے۔ یہ بالکل ایویں بالکل امریکہ کی نقل کی ہوئی ہے۔ یہ کون سے سینٹ، یہاں کے کون سے سینیٹرز، یہ وہی سینیٹرز ہیں جن کو 26ویں ترمیم میں آدھی رات کو اٹھا لیا گیا اور کسی کو پیسے دیے گئے زین قریشی جیسے لوگوں کو، اور کسی کو دھمکیاں دی گئی اور انہوں نے 26ویں ترمیم کرا دی۔ بہرحال ان کی 65 کروڑ جو ہے وہ 1 سال کی تنخواہ اور الاؤنس رکھا گیا ہے، اور 40 کروڑ ٹریولنگ۔ یہ کہاں ٹریولنگ کرتے ہیں، یہ کون سے مسائل حل کرتے ہیں پاکستان کے، بہرحال یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ ایک بار پھر جو ہے نا وہ خوشی کی خبر ہے محمد بن سلمان کے لیے، امیر قطر کے لیے اور یو اے ای والوں کے لیے۔ 77% جو غزہ کا علاقہ ہے، 77% اس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے، یعنی اب بقایا ہے جو ہے نا وہ 23%، اور اس 23% پہ وہ جتنے بھی بچ گئے ہیں فلسطینی، وہ وہاں پہ یعنی ایک پنجرے میں یا ایک کھلی جگہ پہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ 77% ایریے پہ ٹریکٹر پھر گئے، بلیڈ پھر گئے، وہ غزہ ختم ہو گیا، وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں وہ یہ کہ اسپین اور مالٹا نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ پھر ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں، سعودیہ نے نہیں کیا ہوا، یو اے ای نے نہیں کیا ہوا، وہ جو فرعون بیٹا ہے السیسی مصر والا اس نے نہیں کیا ہوا، یعنی مالٹا اور اسپین نے تسلیم کر لیا ہے۔ بہرحال جی تازہ حملوں میں 30 افراد انہوں نے مزید شکار کیے ہیں، جس طرح وہ کبوتر پھر رہے ہوتے ہیں یا مرغابیاں پھر رہی ہوتی ہیں، نہ ان کا کوئی بچاؤ نہ ان کا کوئی ڈیفینس، 30 افراد شہید کیے، اور جو ہے نا یہ قبضہ ہوا ہے 77% علاقہ کلیئر ہو گیا ہے۔ بس آپ فکر نہ کریں، تھوڑا سا علاقہ رہ گیا ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا حملہ کیا ہے کافی عرصے بعد رشیا نے یوکرین پر، یہ بڑے اس نے آگے بڑھ کے ماری ٹرمپ فراڈیے نے، 142 جو ہے نا وہ جگہوں کو نشانہ بنایا ہے میزائلوں سے، یعنی رشیا نے میزائل داغے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ میرا خیال ہے ولادیمیر پوٹن کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے یا لبریز ہو گیا ہے، وہ بھی اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے 142 مقامات پر، یعنی پہلے ڈرونز بھیجے گئے اس کے بعد میزائل داغے گئے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہماری کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے جو ہے نا وہ اپنے ویلاگ، اور آج آپ کا جو ہے نا ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس سٹوری نے امریکہ میں بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ سٹوری چھپی ہے وال سٹریٹ جرنل میں، اور سٹوری بتاتی ہے کہ جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستانی جرنیل ہیں، یہ 2 لاکھ جو ہے نا وہ ڈالرز یہ 2 بندوں کو مہینہ دے رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کس لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے نا جو ہے نا وہ امریکہ میں،
امریکی مسلمان انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے، اور ووٹ کس بنا پہ دیے کہ جی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے، عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا جنوری میں ٹرمپ نے جو ہے نا وہ حلف اٹھا لیا اور سارا کچھ ٹھیک ہے جی، کوئی معاملات جو ہے وہ بہتر نہ بنے۔ لیکن اب اس کی سٹوری وال اسٹریٹ جرنل نے شائع کر دی ہے۔ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگوں کو دو بندے ہیں، ان کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ڈالرز وہ منتھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جرنیل دے رہے ہیں، اور وہ کان بھر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ جب پاکستان میں جو رجیم ہے نا، پاکستان میں جو حکومت ہے، ہم انہیں جو کہیں جیسا کہیں وہ ویسا کریں گے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل نے 2 چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، ایک منرلز کہ جی ادھر آئیں اور لے جائیں، ہمارا کیا ہے گھنن ہو، اور دوسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی، کہ کرپٹو کرنسی کی یہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک ایجنسی بھی بن گئی۔ پہلے کرپٹو کرنسی پہ ادھر بڑی باتیں ہوتی تھیں اور جی یہ حرام ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے مولویوں کو، آپ نے مولویوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں فتوے فوٹو کاپی، آپ نے اتنے پیسے دینے اور فتویٰ لے لینا ہے۔ اب یہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ بن گیا، ادارہ بن گیا کرپٹو کرنسی کا۔ اب کرپٹو کرنسی جو ہے اس کی میں آپ کو فرم کا نام بتاؤں، فرم کا نام ہے جی، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرم کا نام ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشل، یہ جو ہے نا وہ اس کا نام ہے۔ اب ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں 60% جو شیئر ہیں، 60% شیئر وہ ٹرمپ کے ہیں اور ٹرمپ کے خاندان کے ہیں، ٹرمپ کی بیٹی، بہو، بیٹا، 60%۔ اور کرپٹو کرنسی بالکل میں سادہ آپ کو سمجھاؤں، سادہ کرپٹو کرنسی سب سے بہترین ذریعہ ہے منی لانڈرنگ کا، کالا دھن۔ بس ساری بات سمجھ جائیں، ساری بات سمجھ جائیں، میرا مطلب ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، کالا دھن کوئی پتہ نہیں چلتا، اربوں کی ہے، کھربوں کی، بلکہ کھربوں کی ہے۔ یعنی پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں، 2.5 کروڑ کرپٹو کرنسی، 2.5 کروڑ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بینکنگ چینل استعمال نہیں کرتے۔ بینکنگ چینل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹیکس۔ اب میرا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہے نا، اگر وہاں 10,000 روپے پڑا ہے نا تو حکومت کو پتہ ہے، ایف بی آر کو پتہ ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں جہاں سے بھی پیسے آتے ہیں تو حکومت کو پتہ ہے، ایف بی آر کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ سارا انہوں نے کہا جی کرپٹو کرنسی آپ کو یاد ہوگا بائی فائنینس، وہ اس کا موت ہے یا جو تھا وہ بھی آیا ہوا تھا پچھلے دنوں پاکستان میں، اور اس کو کوئی عہدہ بھی دیا ہے۔ ایک وہ ثاقب بن بلال پھر رہا ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب سے ڈائریکٹ ملتا ہے، بالکل لڑکا سا، وہ کرپٹو ڈیل کرتا ہے۔ یہ سارا نیکسس جوڑے آپس میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ کچھ آفر کیا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ فراڈی ہے، وہ ٹھگ ہے، وہ 900 بعد ہے، اس کو مال چاہیے، مال۔ بس کون سے اصول یا کون سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ اسے کہ جی آزادی اظہار رائے یا انسانی حقوق انہوں نے آفر کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا 2 بندوں کو اور وہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ آپ کا، میرا، یعنی آپ کے پیسے ہوں، آپ کے پیسے اٹھا کے میں نے اگلے کو دینے ہیں، چاہے $1 ملین دوں، چاہے $0.5 ملین دوں، جو مرضی، میرا کیا ہے؟ گورے ویسے تو نہیں کہتے ایزی کم ایزی گو، اس لیے کہتے نا مال مفت دل بے رحم۔ 2 بندوں کو جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے جی $2 لاکھ مہینہ، کہ وہ ٹرمپ کے کانوں میں کہ پاکستان جرنیل شبو پالشیا کالا یرکان ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم نے جو تباہی پہلے پھیری، جو اب پھیر رہے ہیں وہ پھیرنے دیں۔ بہرحال یہ وال سٹریٹ کی بہت بڑی سٹوری ہے، میں نے تو اس کا کرنچ آپ کو بتایا، تھوڑا سا بتایا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کچھ پاکستان پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے منرلز بھی آفر کی جا رہی ہیں، مائنز بھی آفر کی جا رہی ہیں، اور کرپٹو کہ ہمیں بھی شامل کریں، کرپٹو کرنسی، کیونکہ 60% شیئر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ہیں۔ میرے مطلب سمجھ گئے ہو؟ اچھا، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں مایوسی، یہ جو ہے نا وہ کربلا برپا تھی، ہاشمی جا رہے تھے شہید ہو رہے تھے، ہاشمی جا رہے تھے شہید ہو رہے تھے۔ ہر شہادت پہ جو عباس علمدار تھے نا
البنین کے بیٹے، تو وہ مولا حسین علیہ السلام سے کہتے تھے کہ مولا آپ مجھے جانے دیں، اور پھر عباس صفین میں علمدار تھے، تو وہ جو ہے نا حسین کہتے تھے نہیں عباس تو علمدار ہے، تو میرے دل کی طاقت ہے، تو نے نہیں جانا، تو علمدار ہے۔ اب میں یہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کا جو علمدار ہے نا پی ٹی آئی والوں کا، وہ اڈیالہ جیل میں بالکل اس طرح کھڑا ہے بانس کی طرح، گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں، جو مرضی کر لیں، 2 لاکھ ملین دیں، جو مرضی کر لیں، عباس تو علمدار ہے، ہم تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تو ابھی کھڑا ہے، تو ابھی زندہ ہے۔ اللہ معاف کرے کہ آپ کہیں کہ میں کوئی وہ کر رہا ہوں جو ہے نا، میں ایسے آپ کو تمثیل یا مثال دیتا رہتا ہوں تاریخ سے، تاریخ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، مایوس نہیں ہونا، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ بھی کوشش ہے، یہ بھی کوشش ہے، کوشش جاری رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے، علمدار آپ کا، اور وہ علمدار کہتا ہے کہ میرا لشکر جو ہے وہ جیل سے باہر ہے، میں جیل میں ہوں، وہ جیل سے باہر ہے۔ انگریز ماہر نفسیات نے کہا ہے، بہت بڑی سروس، لمبی چوڑی جو ہے نا اس کی سروس ہے، وہ کہتا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مایوسی گناہ ہے، میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ وہ بندہ میں نے نہیں دیکھا جس نے کوئی گناہ کیا ہو اور اس کو پے نہ کیا ہو، وہ اس پر پلٹے نہ، اس کا حساب نہ چکایا اس نے۔ یہ انگریز ماہر نفسیات کہتا ہے، یہ سارے دیں گے، سارے حساب دیں گے، کر لیں، سارے حساب دیں گے جو بھی ہے۔ اور اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے، رحمان چلا رہا ہے، شیطان نہیں چلا رہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس نظام کو نا، اس میلے کو یہ رحمان چلا رہا ہے، شیطان نہیں چلا رہا۔ شیطان نے پہلے دن غرور کر لیا تھا، مایوس نہیں ہونا، تو علمدار ہے۔ صدرنی بڈیاں یہ 3 خوبیاں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ سر دھنیں گے، ویسے تو آپ سر نہیں دھنتے، نہ آپ کسی کو ویڈیو دکھاتے ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، میں تو تمہارے تو حیران ہوں۔ پہلی خوبی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے خوبی کسی میں؟ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی ہے کہ نواز شریف اس نہ پے ہوئے، ہگ ہو آئی لو یو، ہگ ہو آئی لو یو۔ پہلی خوبی وہ نواز شریف نہیں بیٹی ہے، دوسری خوبی نواز شریف اس نہ پے ہوئے، اور تیسری خوبی جو بات اسے بری لگے تو وہ اپنا کان بند نہیں کرتی، اگلے کی زبان بند کر دیتی ہے۔ غنڈہ راج، غنڈہ ایکٹ، غنڈہ قانون، اپنا کان بند نہیں کرتی، اگلے کی زبان بند کر دیتی ہے۔ یہ خوبیاں ہیں۔ اور ایک اور خوبی ہے، مخالفین ان کو آئرن لیڈی کہتے ہیں، آئرن لیڈی، کیونکہ یہ فرائی پان سے آئرن کرتی ہے جیل میں، یہ فرائی پان سے آئرن کرتی ہے، استری کرتی ہے کپڑے، اس لیے اس کو آئرن لیڈی کہتے ہیں۔ پتہ تھا تو آپ کو صدرنی بڈی چتی خوبیاں، پھر آپ پسند بھی نہیں کرتے، سبسکرائب بھی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے، ویوز بھی نہیں دیتے، جتنی میں یعنی خزانے کھود کھود کے آپ کو بتاتا ہوں، ان خوبیوں کو پتہ تھا۔ چلو آگے چلو، اگلی گل سے نیا، سپریم کورٹ میں ججوں نے گگرے اتار دیے، لہنگے اتار دیے کڑھائی والے، ٹائیاں اتاری، شرٹیں اتاری، پینٹیں اتاری، چڈیاں اتاری، ننگا ناچ، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی موڑی میں تو بیبا نہیں تو میں مر گئیاں، تیرے بھائی جرنیلوں نے عشق سا کو تھیا تھیا کر کے نچایا، نچنے پائیں ننگے، ننگے نچنے پائیں۔ وکیل چوپے، خواتین کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے، جج دلائل دے رہے ہیں کہ یہ گل کرو، یہ گل کرو۔ یعنی 11 ججوں نے پی ٹی آئی کو وہ نشستیں دیں، نشستیں نہیں دیں، ریویو پہلے آ گیا۔ اور ایک اور لطیفہ سنو، لطیفہ یہ ہے کہ 11 ججوں والا فیصلہ 9 جج چھوڑنے پائیں، بتائیں
नंगा नाच, डिस्को डांस, माइकल जैक्सन वाला। बिली जीन सुना है कभी माइकल जैक्सन का? अगर नहीं सुना तो सुनो। ओ यानी बिली जीन्स माइकल जैक्सन वाला। और ये बच्चे दे के गया था वो दुनिया का सबसे लानती, वो दुनिया का सबसे खबीस, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत, वो दुनिया का सबसे बड़ा ठग, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्राडिया कादी फैजी सा। ये बच्चे पैदा करके गया था। ये मुसरत हिलाली, मंदो खेल, मोहम्मद अली मजर, अमीनुद्दीन खान, ये बच्चे वो पैदा करके गया था। और जो हम नतीजा भुगत रहे, नंगा नाच, नंगा, यकीन करें। और बराह रास्त लोग सुन रहा है। सुलेमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए, इतने बड़े वकील हैं, बड़े ठंडे आदमी, इतना सारा मुंह बना हुआ था सुलेमान अकरम राजा का, क्योंकि वो अंदर देख रहे थे कि यानी वो वकील कह रहा है कि जी 2 और 2 जो है ना वो 5 होते हैं। तो जज कहते हैं हमें पहले पता था 2 और 2 5 होते हैं, तुम क्यों बता रहे हो? हमें तो पहले पता था। उनके शैतानों के चेहरे पे मुस्कुराहटें देखें, उन शैतानों के और इब्लीसों के इशारे देखें। वो किस तरह इब्लीस इशारे पूरी कौम देख रही है, क्योंकि उनको पता है पीछे जर्नैल हैं। यानी ये जो कुर्सियां पड़ी हैं इन्होंने पीछे दीवार है, दीवार में पीछे जर्नैल हैं। यानी ये कुर्सी मेरी लगी हुई है ना, ये दीवार है, दीवार तो पीछे, कुर्सी ने पीछे बंदूक चाई खलें, G3 वो चाई खलें, सारे पीछे हुए। पिदरम सुल्तान बूद फारसी वाले कहते हैं कि मेरा बाप बादशाह था, इन्होंने प्यो बादशाह है। नंगा नाच हो रहा है, यकीन करें। हालांकि पैमरा को नोटिस लेनी चाहिए कि इतनी फाशी फैला रहे हैं। यानी जजनियां चड्डियां ही कौन हैं? चलो चड्डियों में कर लेते डांस, लेकिन कपड़े गगरे लहंगे उतार के, चड्डियां उतार के और जो है ना वो डांस कर रहे हैं। नापाक गठ जोड़ है जर्नैलों के साथ। पीटीआई का साइज इतना सारा करना है पीटीआई का, यानी अब मखसूस नशिस्तें चली जाएंगी, कल चली जाएंगी। सारे रिपोर्टर कह रहे हैं जजों के फैसले का सारे रिपोर्टरों को पता है ना मजेदार गल। कल उनको मिल जाएंगी, फिर 50-60 9 मई में नाअहल हो जाएंगे और पीटीआई जो है वो इतनी सारी रह जाएगी। लेकिन इस निज़ाम को मेरा रहमान चला रहा है, शैतान नहीं। अब्बास तू अलमदार है। और वो गोरा माहिर नफ्सियात कि हर किसी ने भुगता है, मैं चशमदीद गवाह हूँ, ये भी भुगतेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।